बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू सर्विस में प्रोग्राम हुवा शाफी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आमतौर पर ये प्रोग्राम हफ्ते का रोज़ पेश किया जाता है, लेकिन बाद मजबूरियों की वजह से इस वीकेंड पे सर्विस नहीं है, हम मुहैया कर रहे। तो आज के दिन आपके मशवरे से ये प्रोग्राम रखा गया था कि आज जमेरात के रोज़ ये प्रोग्राम कर दिया जाए। चुनांचे हम चारों दोस्त जो हैं, राना सईद साहब, खाकसार, हारून और अमेरिका से हमारी बहन जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल हैं, और हस्ब मामूल आप ही के सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाएंगे। तमाम वो दोस्त जिन्होंने, ख़वातीन और हज़रात जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, हमें मशवरे दिए, हमारे प्रोग्राम में बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ तजावीज़ दी हुई हैं, उन सब का मैं मशकूर हूँ। और जहाँ तक हम पर अमल करना मुमकिन है, महदूद वसाइल के साथ हम ये काम कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी की कोशिश करते हैं। मोहतरम अली अख्तर साहब, महा वसीम साहिबा, सजीला वली साहब, ए जब्बार साहब, अमतुल समी साहब, मुबारक अहमद साहब, अमतुल अहमद साहिबा, कदीर अहमद साहिब, फरीहा अहमद, सबा सैयद, सफ़िया बेगम, हुसैन शाह साहब और मुसरत अहमद साहब इंडिया से, शाहिद परवीन और हमीदा मुर्जा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में तजावीज़ भी दी और हमारे प्रोग्राम को सहा, और उन वाक़यात का भी जिक्र किया जिन बच्चों का या जिन मरीज़ों का जिन्होंने बहुत सारे सवालात पूछ के अद्वियात राना साहब ने तजवीज़ की और उनके इस्तेमाल से उनको इफादा किया, और उसका भी उन्होंने बतौर ख़ास जिक्र किया है। ये एक अच्छी आदत है, इससे ये है कि हौसला मिलता है और हम और लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, जो अद्वियात बताई जाती हैं उससे वाकई लोगों को जो है इस्तिफादा हो रहा है। इसके अलावा बहुत से दोस्त जो है अपने तौर पर अब जो अद्वियात बताई जाती हैं उनको नाम जो है वो तहरीर करना शुरू हो गए हैं। वो हमने भी अमेरिका में से एक अपनी बहन को साथ ही उन्होंने कहा था मैं ये ड्यूटी दूंगी, और बड़ी उससे निभा रही है ड्यूटी। जब हम ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं तो वहाँ भी सपहर होती है, तो वो रात से पहले पहले वो हमें भेज देती हैं, और मैं फिर वो अब्बास अनवर साहब को भेजता हूँ, वो फिर उसको फेसबुक के ऊपर वॉइस ऑफ जर्मनी की उस पर लगा देते हैं। लेकिन अब और बहुत से दोस्त भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मुतालबा ये होता है कि हमें इनफादी तौर पर इन्फॉर्म किया जाए। पहले मुझे व्हाट्सएप पे आती थी, व्हाट्सएप पे मैं फॉरवर्ड कर देता था। अब क्योंकि ईमेल पे आती है, इसलिए ईमेल का एड्रेस मेरे पास लोगों के नहीं है, इसलिए जो चाहते हैं कि मैं उन इंडिविजुअल वो नाम दवाइयों के अद्वियात भिजवाया करूँ, वो अपना ईमेल एड्रेस मुझे भेजें, तो मैं फिर ईमेल उनको कर दूंगा। मकसूद ताहिर साहब भी अपने तौर पर ये काम कर रहे हैं, जर्मनी में रहते हैं, वो भी पिछला प्रोग्राम 39 उन्होंने बीमारियों और उन अद्वियात के नाम लिखकर भिजवाए हैं। इसके अलावा भी एक दो और दोस्त ऐसी बात है, मतलब ये काम नेकी का काम कर रहे हैं। पर किसी न किसी जरिए तक आप तक वो अद्वियात जो है वो फहरिस्त जो है नामों की वो पहुंच जाएगी। इसके साथ ही हम अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी हाँ साहब, शुरू कर दूं? जी जी, बिस्मिल्लाह करें। एक बच्चा है एक माँ का, इसकी नाक बुरी तरह बलगम की वजह से बंद है, दूध पीना भी मुश्किल है और सांस लेता है मुंह से फिर दूध पीता है, इसी वजह से पूरी तरह दूध नहीं पीता, इसके लिए कोई दवाई? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे देखने और मेरे सुनने वालों, अल्लाह ताला आपका हाफिज़ नासिर हो और हमारा भी। रब्बी कुल्लु शाइन खादिमु का रब्बी फ़ज़नी मंसूरनी वरहमनी। देखें जी, इन दवाइयों के इस्तेमाल करने से हुवा शाफ़ी भी तो पढ़ना चाहिए, लेकिन हुवा शाफ़ी के साथ अगर ये दुआ भी पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला बहुत अपना फजल फरमाता है। तो आपने सवाल किया कि एक माँ का बच्चा जब दूध पीता है तो उसका नाक बंद हो जाता है, या बलगम में नाक में बलगम होने की वजह से वो दूध सही तरह पी नहीं सकता, तो ज़ाहिर है वो मुंह से सांस लेता होगा। तो ऐसे तमाम बच्चों के लिए जो भी छोटे हों, जिनका नाक या नाक बंद हो या गला वगैरह ख़राब हो, एक बहुत ही आला और पाए की दवा है बायोकेमिक में, वो है फेरम फास्फोरिकम। अब फेरम फास्फोरिकम
6x میں یا ڈیز ایکس میں لے لیں اور اس بچے کے دودھ میں ڈال دیں یا اس کو ویسے ویسے کہ بچہ تو گھر نہیں کھا سکتا، اس کے دودھ میں ڈال کے دے دیں، تو آپ چند دن دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ ناک بہنا بھی ٹھیک ہو جائے گا اور وہ دودھ پینا بھی شروع کر دے گا۔ ایک خاتون جس کی عمر 65 سال ہے، 1 مہینے پہلے گھٹنے کی سرجری ہوئی تھی، ایک پرانی ٹانگوں کی بے چینی کی تکلیف جو کہ اس کے بعد سے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ساری رات بالکل سونے نہیں دیتی۔ روسٹاکس 200 لے رہی ہوں لیکن آرام نہیں آ رہا، ٹانگیں بہت ٹھنڈی اور ہاتھ پاؤں گرم ہوتے ہیں، ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ کیلکیریا کا آپ 200 میں دن میں 3 دفعہ 1 ہفتہ کھائیں، پھر بتائیں۔ انہوں نے پوچھا ہے جی وٹ از دی آتھینٹسٹی آف وارسن میڈیسنس؟ وارسن میڈیسن جی بہت اعلیٰ قسم کی میڈیسنز ہیں، بڑی اچھی میڈیسن بناتے ہیں وارسن والے، اور میں نے خود بھی استعمال کی ہوئی ہیں۔ تو آتھینٹسٹی تو یہی ہے کہ ایک اچھی فرم ہے اور اچھا نام ہے ان کا، اچھی دعائیں ہیں ان کی۔ یہ ہے کس جگہ؟ یہ جی پاکستان لاہور میں ہے۔ ٹھیک، لیکن ان کی دعائیں انٹرنیشنلی ملتی ہیں یا صرف پاکستان میں ملتی ہیں؟ ان کی دعائیں امریکہ میں بھی ملتی ہیں، لندن میں بھی ملتی ہیں۔ اچھا، ہاں جی۔ ایک نے پوچھا ہے جی کہ آپ نے ایک ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دوا بتائی تھی جو آپ نے کہا تھا ہر وقت جیب میں ہونی چاہیے، وہ نام ذہن سے اتر گیا ہوا، اگر دوبارہ بتا دیں تو۔ دیکھیں جی، ایمرجنسی میں کام آنے والی 2-3 دوائیں ہیں جو اکثر کام آتی ہیں، ان میں سے نمبر 1 دوا ہے کاربو ویج 200 میں۔ تو یہ ہر خدا کے فضل سے ہر آفت سے بچا لیتی ہے، لیکن اگر جن کو دل کی تکلیف ہو، دل کا معاملہ ہو، تو وہاں میں اکثر بتاتا ہوں کہ آرنیکا لیکسز لیڈم اور ایکونائٹ 200 میں ملا کے سفر میں، حضر میں، ہر جگہ جہاں بھی اپنے پاس رکھیں۔ کہیں بھی آپ کو دل کی تکلیف محسوس ہو یا بائیں سائڈ میں سینسیشن محسوس ہو یا گھبراہٹ محسوس ہو، تو آپ آرنیکا لیکسز لیڈم اور ایکونائٹ کی فوراً خوراک لے سکتے ہیں اور اس کو بار بار ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے فائدہ دیتی ہے۔ یہ ہزارہ بار بلکہ لکھوکھا بار میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے یہ خدمت خلق کے دور میں نے یہ استعمال کروائی ہے لکھوکھا لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دوائی نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اس دوائی نے ہمیشہ انسانوں کو بچایا۔ ایک بچی کی عمر 3 سال ہے، پاؤں اٹھا کر چلتی ہے، پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتی، صرف پاؤں کی انگلیوں پر چلتی ہے، انہوں نے دوائی پوچھی۔ ہاں جی، ایسے بچوں کے عموماً جو پنڈلیوں کے مسلز ہوتے ہیں وہ کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پنجوں کے بل پہ چلتے ہیں، تو ایسے بچوں کو مینگینم ایسیٹم 30، میگنیشیم فاسفوریکم 30، کیوپرم میٹیلیکم 30، یہ تینوں دوائیں 30 میں باری باری دینی چاہیے، ملا کے نہیں، 5 منٹ کے وقفے سے یا 10 منٹ کے وقفے سے دن میں 3 دفعہ دیں تو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمر 66 برس، دکھ، صدمہ، ٹینشن کی صورت میں معدے میں درد، جلن اور پنڈلیاں بے جان ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ انہیں کہیں کہ کریٹیکس اپنے پاس رکھیں، کریٹیکس مدر ٹنکچر، جب بھی کوئی دکھ، تکلیف، گھبراہٹ ہو تو اس کے 10 قطرے، 5-10 قطرے، 15 قطرے پانی میں ڈال کے پئیں، اور کاربو ویج 200 کی ایک آدھ خوراک کھا لیا کریں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا بے شدہ۔ شوگر کا مسئلہ ہے، کافی ہائی شوگر ہے، 3-4 قسم کے آٹے ملا کر کھا رہی ہوں، پھر بھی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ جڑے رہ گئے نے بھی بھالو۔ دیکھیں جی، شوگر، جن بھی لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہے یا جن کی شوگر کافی بڑی ہوئی ہے یا اکثر بڑی رہتی ہے، یا جو ڈاکٹروں کے
شکار میں آ چکے ہیں اور گولیوں پہ لگ چکے ہیں، باوجود دوائیاں کھانے کے ڈاکٹروں کی، صبح شام دوپہر 1000 میں میٹ فارمین وغیرہ یا 800 میں، اس کے باوجود بھی اگر ان کی شوگر نہیں ٹھیک ہو رہی تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر ہم اتنی اسٹرانگ دوائیں کھا رہے ہیں، ہم کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان دوائیوں سے کبھی شوگر کا مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ یہ وقتی طور پہ شوگر کو کنٹرول کر کے تھوڑا سا نیچے لے آتی ہیں، لیکن اس میں یہ ٹھیک نہیں کر سکتی۔ آپ خود بتا رہی ہیں کہ آپ 4 قسم کے آٹے میں لا کے کھا رہی ہیں لیکن شوگر آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لیور، آپ کا جگر جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ ان سب دواؤں کو چھوڑ دیں جو آپ کھا رہی ہیں، اور جو ٹیکے شیکے بھی لگا رہی ہیں، چھوڑ کے دیکھیں ذرا، اور لیور ٹونک جو ہم دیتے ہیں لیور کے لیے، اس میں ہے چیوننتھس کارڈس مریانس، چیلیڈونیم اور بربرس بھی اور ہائیڈراسٹس بھی، یہ سب اگر آپ ملا کے ایک لیور ٹونک بنا لیں اور اس کا استعمال 10 قطرے دن میں 2-3 دفعہ شروع کریں تو آپ کی شوگر باقی دوائیوں کے بغیر کنٹرول ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی وقتی طور پہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی شوگر بہت ہائی ہے، ایسڈ فاسٹ 1000 میں روزانہ ایک خوراک کھائیں 3-4 دن، اور نیٹرم فاسٹ 6x میں دن میں 6 دفعہ کھائیں، شوگر آپ کی ڈاؤن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ پھر ہمارے دوست ہیں انڈیا میں مسرت صاحب، وہ ہر دفعہ 10-12 سوال بھیجا کرتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ ایک ہی سوال کہا ہے، میں نے پوچھا ہے، اور وہ ایک صفحے پر مشتمل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بیماری ایک ہی ہے، اس کو مختلف سمٹمز کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، تو بات ان کی بھی درست ہے۔ بعد میں وہ پڑھ دیتا ہوں، آپ جس طرح مناسب سمجھیں، باری باری جواب دے دیں یا اکٹھا جواب دے دیں۔ عرفان صاحب، آج میرا ایک سوال ہے اور بہت اہم ہے۔ سردی، زکام، بخار کے بے شمار میسیجز آ رہے ہیں، دوائیاں پوچھ رہے ہیں۔ یہاں انڈیا میں موسم بہت تیزی سے بدلتا ہے، جس سے نزلہ، زکام، بخار بچوں اور بوڑھوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں نزلہ، زکام، بخار کی بے شمار دوائیاں ہیں جو رانا سعید صاحب نے بتائی بھی ہیں، لیکن بعض اوقات سمٹم علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ مثلا گلے میں خارش، ناک سے پانی، چھینکیں آنا، ہلکا سر درد، ہلکا جسم میں درد، ہلکا بدن گرم، تھکاوٹ کا احساس۔ اس کے لیے کیا نسخہ ہوگا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں ان سردیوں کے لیے۔ یہ جو سردیاں آنے شروع ہونے والی ہیں اور بے شمار لوگوں کو یہ پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں، میرے علم میں ہیں، اور میں بتا بھی رہا ہوں۔ میں نے اپنے اسٹیٹس پہ بھی 2-4 دفعہ لگایا نسخہ، بلکہ کئی دفعہ لگایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کو لکھتے نہیں ہیں، نہ ہی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، پھر میسیج پہ میسیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہی نسخہ آپ نے لکھ کے رکھا ہو اپنے پاس تو اس کے لیے آپ کو بار بار نہ میسیج کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو نہ ہی آپ کو اس کو بار بار پوچھنے کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، جن کو اکثر سردی لگتی ہو، پاؤں ٹھنڈے، سر ٹھنڈا، یا ہر وقت سردی سے وہ کامتے ہوں وہ لوگ، اور جن کے دن رات سوائے سردی کے اور کچھ نہ لگتا ہو، ان کے لیے دعا ہے سورائنم 1000 میں۔ سورائنم 1000 میں ہفتے میں ایک بار لیں۔ بیسیلینم انفلوئنزینم 200 میں ملا کے ہفتے میں 2 بار کھاتے رہیں۔ آپ کو فلو ہے، آپ کو فلو نہیں ہے، آپ ہفتے میں 2 بار یہ دوائیں کھاتے رہیں، ہفتے میں ایک بار سورائنم اور ہفتے میں 2 بار یہ۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو آج ایک ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں جس کو میں کئی سالوں سے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے استعمال کرواتا آ رہا ہوں اور کرتا بھی ہوں، جس سے خدا کے فضل سے شروع میں ہی اگر آپ 1-2 خوراکیں کھا لیں تو بات آگے بڑھتی نہیں ہے۔ اس میں ہے نیٹرم سلف 30 میں، ہیپر سلف 30 میں، بیپٹیشیا 30 میں، آرسینک ایلبم 30 میں، انفلوئنزینم 30 میں، اور ایپیکاک 30 میں۔ یہ 5 دوائیں، 6 دوائیں ہیں، یہ 6 دوائیں 30 میں ملا کے اس کا کمبینیشن اپنے پاس رکھ لیں، تو کسی قسم کا
کسی بھی قسم کا فلو کے اثرات ہوں، کسی بھی قسم کا درد ہو جسم میں، بخار ہو، گلا خراب ہو، ناک بند ہو، ناک کھلا ہو، ناک بہتا ہو، اس دوائی کو آپ دن میں اگر کسی کو مطلب سویہ اٹیک ہو تو 3 سے 6 بار بھی لے سکتے ہیں. اول تو ضرورت نہیں پڑے گی، چند خوراکوں سے یہ دوائی اللہ کے فضل سے کور کر لیتی ہے. آپ بچوں کو بھی دیں، آپ بڑوں کو بھی دیں، آپ بوڑھوں کو بھی دیں، آپ جوانوں کو بھی دیں، ہر بندہ اس دوائی سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے اس نسخے سے. تو یہ نسخہ کس کا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے، تو اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کچھ ایک دوائی میں نے ایڈ کی ہے، باقی نسخہ یہ میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ کا ہے. تو بہت ہی ببرکت اور بہت ہی سود مند نسخہ ہے. تو اس لیے جتنے بھی یہ لوگ یہ پروگرام سنیں گے یا آئندہ سنیں گے، ان سب کے لیے یہ ایک تحفہ میں بتا رہا ہوں، ان کے لیے تحفہ ہے ان چیزوں سے. اگر آپ کا 1 مہینے کا بچہ ہے، اس کو بھی زکام ہو گیا، اس کو بھی یہی دوائی دیں. اگر آپ کا 3 دن کا بچہ ہے، اس کو بھی زکام ہو گیا، اس کو بھی یہی دوائی دیں. اگر آپ کا بزرگ ہیں کہ 100 ایئرس کے یا 90 ایئرس کے، ان کو فلو لگ گیا یا کھانسی لگ گئی یا زکام لگ گیا، ان کو بھی آپ یہی دوائی دیں. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا، بیسیلینم انفلوئنزینم 200 میں ہفتے میں 1-2 بار لازمی لینی ہے ان سردیوں میں. سورائنم 1000 ہفتے میں 1 بار رات کو سوتے وقت بچوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے منہ میں ڈال دیں 4 گولیاں. تو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب سردی آئی اور کب چلی گئی. اسکول جانے والے بچوں کے لیے آپ باقاعدگی سے دیں ان کو یہ دوائیں. اور آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو جسے عرف عام میں کووڈ-19 کہتے ہیں، اس کے بچاؤ کے لیے بھی یہ بہترین دوائیں ہیں، کیونکہ وہ دوائیں بھی لنگس پہ اثر کرتی ہیں. اور یہ سب دوائیں جو ہیں بیسیلینم انفلوئنزینم لنگس کا بہترین نسخہ ہے. سورائنم ٹھنڈے حضرات جو ٹھنڈے ہوتے ہیں، جن کو ٹھنڈ بہت لگتی ہے، ہر وقت ٹھٹر کرتے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں ویسے، لیکن میں اتنا نہیں ہوں، لیکن تھا میں کسی زمانے میں. ان کو تو سورائنم 1000 میں، خواہ وہ 1 دن کا بچہ ہے، خواہ وہ 10 دن کا بچہ ہے یا 1 مہینے کا بچہ ہے، ہفتے میں 1 خوراک سورائنم کی اس کو کھلا دیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سورائنم اور بھی بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے. نزلاتی تکالیف کو بچانے کے لیے یہ اگر آپ دوائیں آپ اپنے استعمال میں رکھیں گے، انڈیا والے بھی، پاکستان والے بھی، امریکہ والے بھی، کینیڈا والے بھی، جو جرمنی والے بھی، یورپ والے بھی، سب اس نسخہ کو باندھ لیں، لکھ لیں اپنی اپنی ڈائریوں میں. جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ یہ کھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. سر، سمٹم برائے موسم گرما، زیادہ دھوپ میں رہنے سے اور ٹھنڈا پانی پینے سے نزلہ، زکام، بخار اچانک ہو جاتا ہے، اس کے لیے کون سی دوائی ہوگی؟ موسم سرما میں، گرما میں ابھی تو سردی آ رہی ہے، گرمی آ گئی جب پوچھیں گے پھر بتائیں گے آپ. نزلہ زکام اگر 2nd سٹیج میں چلا جائے، چھاتی میں اتر جاتا ہے، تو کون سی دوائی استعمال کرنی ہے؟ کسی بھی طرح کا ہو، جو میں نے یہ اتنا بڑا آپ کو سمجھایا ہے، یہی دوائیں دیں. زکام کے بعد اکثر کھانسی ہو جاتی ہے، خشک کھانسی یا عام کھانسی جس میں سفید بلغم نکلتا ہے، اکثر کو سفید بلغم نکلتا ہے، اس کے لیے آپ کیا نسخہ تجویز کریں گے؟ جلسیمیم 30 میں یا 200 میں. بلغم سوکھ جاتا ہے اور ناک بند ہو جاتی ہے، ناک سے پیلا وائٹ بلغم نکلتا ہے، اس کی کیا دوائی ہوگی؟ کالی بائک 30 میں. تھوڑا بھی بخار ہو، ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک شروع کروا دیتے ہیں، چھوٹے بڑوں سب کو. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ سردی لگ کے بخار ہو تو کون سا نسخہ ہوگا، اور عام بخار کے لیے کون سی دوائی استعمال کرنی ہے؟ چلیں جی، آج آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں، لیکن یہ سب لوگ نوٹ کر لیں. یہ اس کے بارے میں بعد میں مجھے میسج کرنا نہ شروع کر دیں کہ جی یہ وہ آپ نے وہ نسخہ پروگرام میں بتایا تھا اور ہمیں وہ یاد نہیں ہے، ہمیں کیسے لکھ لیں. دیکھیں، جہاں سردی لگ کے بخار چڑھے گا اس کے لیے دوا ہوگی ایکونائٹ، رسٹکس، بیلاڈونا اور پائروجینم. 200 میں ملا لیں
آپ ایک ہی خوراک دیں گے خدا کے فضل سے وہ سردی وردی سب کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ایک خوراک دینے سے۔ لیکن کئی دفعہ ایک خوراک دینے سے بخار نہیں ٹوٹتا، آپ اس نسخے کو ہر 2-3 گھنٹے بعد ریپیٹ کریں جب تک بخار نہیں اترتا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ ایکینیشیا اینگسٹیفولیا یا پرپیرا مدر ٹنکچر میں 10 قطرے 3 دفعہ دن میں پانی میں ملا کے یا 4 دفعہ دن میں دیں گے تو اللہ ماشاءاللہ ہر قسم کا بخار اتر جاتا ہے اس سے۔ میں نے ایسے کووڈ کے پیشنٹس کو جن کو کووڈ ہوا تھا اور اس کے بعد ان کا بخار نہیں اتر رہا تھا، تو بے شمار ڈاکٹر حضرات نے دوائیں دی لیکن ان کا بخار نہ اترے ایسے پیشنٹس کا، تو ان کو میں نے صرف ایکینیشیا مدر ٹنکچر میں دیا اور میرے خدا نے فضل فرمایا کہ 2 دن بعد ہی ٹوٹلی بخار اتر گیا۔ اس لیے بخار کی بہترین دواؤں میں سے بہترین جو دوا ہے وہ ہے ایکینیشیا اینگسٹیفولیا یا پرپیرا جو بھی ہو۔ اگر صرف بخار ہے، ٹھنڈ نہیں لگ رہی، خالی مطلب صرف بخار چڑھ گیا، تیزی کسی وجہ سے چڑھ گیا، تو اس کے لیے دوا ہوگی سلفر 200، پائروجنم 200، بیلاڈونا 200۔ خواہ یہ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو، پیشنٹ جیسا بھی ہو، اگر اس کو بغیر ٹھنڈ لگ کے بخار چڑھے یا پیٹ کی خرابی سے بخار چڑھے یا کیا کہتے ہیں اس کو پوائزننگ ہونے کی وجہ سے بخار چڑھے یا کوئی کھانا غلط کھا لیا اس کے وجہ پوائزن ہو گیا پیٹ میں، اس کی وجہ سے بخار چڑھے، تو آپ بلا خوف و خطر میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ کا بتایا اور نسخہ سلفر 200 پائروجنم 200 ملا کے دیں، بے شک 2 گھنٹے بعد دیں۔ اگر نہیں اتر رہا بخار تو خدا تعالیٰ فضل فرمائے گا اور بخار اتر جائے گا۔ اور ساتھ ایکینیشیا مدر ٹنکچر، اگر کسی کے پاس ایکینیشیا نہ ہو، ہوتا ہے کئی دفعہ گھر میں نہیں ہے یا بندے نے کبھی خریدی نہیں ہے، ان کو چاہیے فیرم فاس 6x، کالی میور 6x، کلکیریا فلور 6x، کالی سلف 6x، نیٹرم میور 6x، یہ سب دوائیں 6x میں ملا لیں، اور اگر بچے ہیں تو ان کے دودھ میں ڈال دیں، اگر بڑے ہیں تو اس کی ٹکیاں کے ملتی ہیں، ٹکیاں کھا لیں، گولیاں ملتی ہیں، 15 منٹ بعد یہ دوائیں جو 6x والی ہیں ان کو ریپیٹ کرتے جائیں، تو اللہ کے فضل سے ہر قسم کی کمزوری سے بھی یہ بچائیں گی اور بخار بھی جلدی اتر جائے گی۔ مکرم رانا صاحب سے درخواست ہے کہ تمام نسخہ جات واٹس ایپ پر سٹیٹس پر لگا دیں تو بہت سارے لوگوں کو بھلا ہو جائے گا۔ اس پروگرام میں بھی بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی، بہت شکریہ۔ یہ بہرحال مسرت احمد صاحب کا میسج تھا جو میں نے آپ تک جی میں نے بتا دیے ہیں، میں نے لکھ دیے ہیں، میں سٹیٹس پہ بھی لکھاتا ہوں، لیکن سٹیٹس پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس کو نوٹ نہیں کرتے۔ میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو میرا سٹیٹس دیکھ، میرا 2000 بندہ میرا سٹیٹس ڈیلی دیکھتا ہے ماشاءاللہ۔ جی، مور دین 2000 پیپل میرا سٹیٹس چیک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اور بھی بڑے ایسے ہیں جو نہیں دیکھتے۔ میں ان کو کہتا ہوں میرا سٹیٹس دیکھیں۔ میں سٹیٹس میں ہمیشہ ایسے ہی نسخے لگاتا ہوں کہ جو عام لوگوں کے کام آنے والے ہوں، تاکہ مجھے وہ میسج کر کے بار بار نہ پوچھیں، تاکہ جتنے وہ پھر میسج بھی کرتے ہیں اس میں 10 انہوں نے سوال کیے ہوتے ہیں۔ میں نے 1000 دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ ایک میسج میں ایک سوال پوچھیں گے آپ کو جلدی جواب ملے گا، اگر ایک میسج میں آپ 10 سوال پوچھیں گے تو آپ کا جواب لیٹ ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے 10 میسج کیے ہوئے ہیں تو 10 میسج پڑھنے کے لیے مجھے کم سے کم 20 منٹ چاہیے، ایک میسج کیا ایک میسج کے لیے مجھے صرف 2 منٹ چاہیے۔ جس کو سٹنٹ ڈلے ہوں وہ میڈورونیم لے سکتا ہے؟ میڈورائنم لے تو سکتا ہے، لیکن سٹنٹ پڑے ہوں یا نہ پڑے ہوں، دل کے پیشنٹ کو، دل کا جو بھی پیشنٹ ہے اس کو میڈورائنم اونچی طاقت میں نہیں لینا چاہیے، مثلا 10 یا 50 یا cm اس طاقت میں نہیں لینا چاہیے۔ چھوٹی طاقت میں لے لے، 1000 میں لے لے، 200 میں لے لے تو ٹھیک ہے، 30 میں لے لے۔ میرے چہرے پر کالا تل ہے، اس کا رنگ بھی ہلکا ہو گیا ہے اور موٹا ہو گیا ہے۔
یہ چہرے پہ جو تل ہوتے ہیں ان کی اکثر دوائی میڈورائنم ہی ہوتی ہے ویسے تو، اگر وہ دل کے پیشنٹ نہیں ہے تو بشک لیں 1000 میں ہفتے میں خوراک، اسٹینڈرڈ ہے وہ ان کا آلریڈی پوچھا 200 میں لے لیں۔ پچھلے پروگرام میں رانا صاحب نے ہائپو تھائرائڈ کے لیے تھیروڈینم پلس باسیلینم 200 مکس ہفتہ میں 2 بار اور تھیروڈینم 6x میں ہر روز 3 بار بتائی تھی۔ کیا ہائپر تھائرائڈ کے لیے بھی یہی سیم دوائی ہے؟ اس کے لیے تھائروڈینم 3x میں ہوگی۔ یہ ہائپو اور ہائپر اس میں کوئی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے ہم جیسے کم علموں کے لیے؟ ہائپو تھائرائڈ اور ہائپر تھائرائڈ، ایک میں ہوتا ہے سوکھنے کا رجحان، پیشنٹ سوکھتا ہے، اچھا، اور ایک میں پیشنٹ موٹا ہوتا ہے۔ ایسے ایک ہائپو تھائرائڈزم ہے، ایک ہائپو تھائرائڈ ہے۔ Can we mix vitamin A, B, C extra on sugar granules together? ہاں جی، یہ کچھ لوگوں نے مجھ سے پہلے بھی پوچھا ہے، لیکن کچھ کمپنیوں والے مجھ سے ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھی دوائیوں کی طرح بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ بے شک مجھ سے ناراض ہوں، جو چیز جس چیز کا مجھے علم ہے، جس چیز کا میں نے دنیا کو بتانا ہے میں تو بتاؤں گا۔ تو انہی ہومیوپیتھی دوائیوں کی طرح ان کو بھی آپ بڑھا سکتے ہیں، ان کو بھی آپ گولیوں پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ Should we take vitamins after food or empty stomach? جزاک اللہ۔ ہومیوپیتھک دوائیوں کے طریقے پہ جس طرح ہومیوپیتھک دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کھائیں، فوڈ سے تھوڑی دیر پہلے کھا لیں یا فوڈ کے 1 گھنٹہ بعد کھا لیں۔ اصل میں اگر فوڈ کے بعد بھی اگر آپ اچھی طرح سے کلی کر کے اپنا منہ صاف کر کے دوائی کھائیں تو وہ اثر کرتی ہے۔ وہ ہم صرف اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ جو مسالے منہ میں لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ دوائیاں مکس نہ ہو جائیں اور ان کا اثر ضائع نہ ہو جائے، صرف احتیاطاً بتاتے ہیں، ویسے دوائی اثر کرتی ہے۔ میں نے ویسے ایک دفعہ پان میں رکھ کے بھی دوائی کھائی تھی تو اس نے اثر کیا تھا، میں نے تجربہ کیا تھا۔ اچھا، میں نے تجربہ کیا تھا، میں نے کہا میں دیکھوں صحیح یہ دوائیں، مطلب ہر لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ایسے نہیں کرنا، تو میں نے پان لیا۔ میں پان کا شوقین تھا کسی زمانے میں، ابھی کھاتا ہوں کبھی کبھی میٹھا پان۔ تو میں نے پان میں نقص فمیکا ڈالی 30 میں، کھانا وانا کافی کھایا ہوا تھا، میں نے کہا چلو ویسے جو میں نے کھانی ہے تو پان پہ ڈال کے کھاتا ہوں۔ تو وہ میں نے پان پہ ڈال کے اس کو منہ میں رکھ لیا پان کو، اور الحمدللہ اس نے ایسے ہی اثر کیا جیسے نارمل زبان پہ میں ڈالی دوائی کھاتا تھا۔ اس لیے ہم صرف احتیاطاً بتاتے ہیں کہ احتیاط کریں کہ دوائی کا اثر نہ ہو جائے، تو مطلب کم نہ ہو جائے، ورنہ کلی شلی کر کے اپنا منہ صاف کر کے دوائی کھا سکتے ہیں۔ ہارون تیاری پکڑ لو۔ میرے بیٹے کی عمر 14 سال ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کے ناخن بہت چھوٹے اور دھسے ہوئے ہیں، آگے اور ارد گرد سے گوشت ناخنوں پر چڑھتا جا رہا ہے، کوئی دوائی تجویز کر دیں۔ وٹامنز ہے بیوٹین، وہ کھلائیں ان کو تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مارکیٹ میں ہومیو ہیئر ڈائی ملنے لگے ہیں، اگر رانا صاحب کو اس کا طریقہ علم ہو تو بتا دیں۔ میں تو جی خود ہی نہیں استعمال کرتا، مجھے تو پتہ نہیں۔ نام رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے بزنس کے لیے، اور ان کو پتا ہے کہ آج کل لوگوں کا رجحان ہے ہومیو کی طرف، تو اس میں انہوں نے کچھ چند ایک دعائیں جب رنڈی وغیرہ ملا دی ہوگی اس کے اندر ہومیو نام رکھنے کے لیے۔ تو مجھے تو تجربہ نہیں ہے، نہ میں خود استعمال کرتا ہوں۔ اچھا، یہ کہ پوچھا سر میں ایلوفیسا ہے، میرے بالوں میں پیچز بن گئی ہیں، کوئی دوا تجویز کر دیں۔ ایلوپیشیا ایرکٹا کہتے ہیں اس کو، یہ گول گول ایسے چکٹے سے بن جاتے ہیں سر میں، اور وہاں سے بال اڑ جاتے ہیں، کئیوں کے یہاں فوٹوں سے بھی اڑ جاتے ہیں، بھویں بھی اڑ جاتی ہیں، داڑھی میں بھی ایسے بن جاتے ہیں۔ اس کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں، لیکن میں نے ایک نسخہ بہت سارے لوگوں کو استعمال کروایا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب پہ فضل فرمایا۔
لیکن کچھ عرصہ وہ دعائیں کھانی پڑتی ہیں. اس میں ہے بیسیلینم 1000 میں ہفتے میں ایک بار, جی سیپیا 200 میں صبح, ایسڈ فاسٹ 200 میں دوپہر کو, اور سیلینیم 200 رات کو. اسی طرح 2-3 مہینے کھائیں تو اللہ کے فضل سے اور بھی زیادہ بال وہ بھی پورے ہو جائیں گے اور بھی بال اگائیں گے. جی ہارون بھائی آپ کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ صورتحال اللہ کیا ہے؟ وبرکاتہ. ابھی آج تو منڈا کھنڈا بنے ہیں. پچھلے دفعہ کے بھی سوالات کافی ہیں پڑے ہوئے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں پہلے. ٹھیک. پہلا سوال ہے, میری عمر 38 سال ہے, بواسیر کا مسئلہ ہے, قبض اور پیٹ صاف نہیں ہوتا, کوئی دوائی بتا دیں. قبض اور پیٹ صاف نہ ہونے والوں کے لیے سب سے اچھی دواؤں میں سے ایک دوا ہے کسکریلا مدر ٹنکچر. کسکریلا کے مدر ٹنکچر کے اگر آپ 10 قطرے صبح شام پینا شروع کریں تو آپ کے یہ جو قبض کے مسائل ہیں یہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر ایسے ہی قبض بچوں کو ہو تو بچے چونکہ وہ دوا بڑی کڑوی ہوتی ہے تو وہ نہیں پیتے, تو ایسے بچوں کو آپ 3 قطرے ڈال کے پانی کے 2 گھونٹ پانی میں تو بچوں کو پلائیں تو اللہ کے فضل سے ان کے بھی پیٹ صاف ہو جائیں گے. ٹھیک. اگلا سوال ہے, بائیں طرف کی شاٹیکا کی تکلیف کے لیے کون سی دوائی استعمال کریں؟ بائیں طرف کی شاٹیکا, اگر شاٹیکا ہے تو کولوسینتھس 1000 میں یا 200 میں اور میک فسٹ 200 میں ساتھ ملا کے یا باری باری استعمال کریں تو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, میرا بیٹا 14 سال کا ہے, اس کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن اندر دھنسے ہوئے ہیں اور ان پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا ہے, اس کی کوئی دوائی بتا دیں. یہ تو ابھی ہو گیا تھا. مجھے ایگزیما کی کوئی دوائی بتا دیں, میرے بازو پر ہے اور ہلکی سی خارش بھی ہوتی ہے. دیکھیں یہ ایگزیما کی دوائیں اس طرح تو بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایگزیما کی سب سے اولین دوا ہے, پھر اگر وہ ہے سلفر 1000 میں, ہفتے میں ایک خوراک سلفر 1000 کھا لیا کریں, اور اوپر اس کے سرسوں کا تیل لگایا کریں. لوگ بڑی بڑی مہنگی مہنگی کریمیں لے کے ڈاکٹر کی لگاتے ہیں, ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر کسی کو ایگزیما ہونے کے بعد خارش ہونے کے بعد وہاں زخم بن جائیں تو وہاں ہرگز ڈاکٹر کی کریم نہ لگائیں. اس میں آپ لگا سکتے ہیں کیلنڈولا مدر ٹنکچر یا کیلنڈولا کریم ملتی ہے اپوتھیکے سے, کیلنڈولا زالبے کے نام سے, وہ لے کے اوپر لگائیں, اس سے ایگزیما بھی ٹھیک ہو جائے گا اور زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, میری بیٹی کے منہ پر داغ ہے, اس نے چہرے پر بلیچ لگائی تھی, 6 ماہ ہو گئے ہیں مگر صحیح نہیں ہو رہا. بلیچ لگائی تھی, بلیچ سے داغ پڑ گیا؟ اور یہ بھی لگایا کہ بہت اچھی کریم بھی لگائی ہے لیکن فرق نہیں پڑ رہا. یعنی بلیچ نے تو وہ جگہ جلا دی ہے نا, وہ جلی ہوئی جگہ کیسے ٹھیک ہو؟ جلی ہوئی جگہ پہ لگانے کے لیے تو آپ کینتھریس لگا کے دیکھیں, اگر اس سے فرق پڑتا ہے. ایک چیز جل گئی ہے, اس کا داغ تو پھر جلنے کا داغ تو پھر کینتھریس سے ٹھیک ہوتا ہے. اگلا سوال ہے, میرے بھائی کی بیٹی کی آنکھ کا جو چشمے کا نمبر ہے وہ 6 ہے اور عمر 14 سال ہے, کوئی اس کی دوائی بتا دیں. لیکن یہ نظر کی کمزوری کے لیے آپ وٹامن اے اور وٹامن B2 کا استعمال کریں جن بچوں کی بھی نظریں کمزور ہیں. اور اس کے بعد پھر اونوسموڈیم, جلسیمیم اور روٹا 200 میں روزانہ ایک دفعہ 1-1.5 مہینہ دے کے ساتھ ہی وٹامن نظر ٹیسٹ کروائیں, پھر بتائیں. جی ٹھیک. یہ جو تھے وہ تھے پچھلی دفعہ کے سوال, اور اب میں اس دفعہ کے جواب پڑھ دیتا ہوں. ایک میل جس کو خارش ہوتی ہے پرائیویٹ جگہ پر, شدید گرمی یا برسات کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے اور نہانے کے بعد بھی میل اترتی ہے اور بدبو آتی ہے. سینا بیرس, CINNABARIS 200 میں روزانہ 2-3 دفعہ کھائیں, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. ٹھیک. اگلا سوال ہے,
ایک بزرگ جن کی عمر 60 سال ہے، انہیں سانس بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے، 2 قدم چلنے سے بھی سانس چڑھ جاتا ہے، اور یہ 18 سال سے ایسے مسئلہ ہے ان کو۔ نہیں تو انہوں نے 18 سال سے 2 قدم چلنے سے ان کو سانس چڑھتا تو انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروائے اپنے؟ اگر ٹیسٹ کروائے ہیں تو ٹیسٹ کیا کہتے ہیں؟ ویسے اگر ایسے ان کو ہے تو لورو سیراسس ایک دوا ہے ہومیوپیتھی میں، وہ 30 یا 200 میں کھائیں تو ان کا یہ سانس کی دقت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، دن میں 3-4 دفعہ۔ اگلا سوال ہے کہ میرے پاؤں میں فنگس ہے، پاؤں میں ٹیس اٹھتی ہے، کٹ بھی انگلیوں میں لگ جاتے ہیں، اس کی کوئی دوائی بتا دیں۔ پاؤں میں فنگس ہے، ٹیس سی اٹھتی ہے اور کٹ لگ جاتے ہیں انگلیوں میں، اور کٹ لگ جاتے ہیں، وہی کیلنڈولا زالوے میں نے ابھی بتائی ہے، وہ لگائیں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی جس کی عمر 50 سال ہے، ڈائسینٹری کی مرض میں 20 سال سے مبتلا ہے، کچھ بھی کھاتا ہے بیف یا ہائی فیٹ انرجی فوڈ، اور تو اس کا جو میدا ہے اس میں اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے، بلوٹنگ گیس ہو جاتی ہے، اور پریشر ریلیز ہوتا ہے۔ اس کی دوا ہے جی ڈائسکو 30، DYSCO 30 میں وہ کھائیں تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، میری عمر 35 سال ہے، 2 سال پہلے میرا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، اب پھر دوبارہ دائیں طرف درد ہو رہی ہے، اس کی کوئی دوائی بتا دیں۔ اپینڈکس کی درد کے لیے کسی کو بھی اپینڈکس ہو یا اس کی درد ہو، اپینڈکس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں الٹیاں آتی ہیں اور الٹا لیٹنے سے آرام آتا ہے، وہ ہوتی ہے اپینڈکس۔ آئرس ٹینکس، برائیونیا، بیلاڈونا اور آرنیکا 200 میں ملا کے کھانے سے عموماً اور اکثر یہ درد ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اگر اس کو آپ جاری رکھیں تو اپینڈکس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بہت شدید درد ہے اور آپ کے پاس برائیونیا 50 ایم میں ہے، اس کی ایک خوراک کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک بچہ جس کی عمر 3 سال ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، روٹی نہیں کھاتا، باہر نکال دیتا ہے منہ سے۔ جو بچے روٹی نہ کھاتے ہوں یا جن کو روٹی نہ پسند ہو، کہ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی جو روٹی سے گھبراتے ہیں، یہ پاستا وغیرہ کھا لیں گے یا پزا وغیرہ یا ایسی چیزیں اور شوق سے کھاتے ہیں، لیکن ہمارے پیرنٹس کی یا ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ روٹی کھائے، تو اگر ایسے بچے روٹی نہ کھاتے ہوں ان کو نیٹرم میور 200 میں دینا چاہیے، ہفتے میں 1-2 بار کچھ عرصہ دے کے پھر ٹرائی کرنی چاہیے، پھر وہ روٹی کھانا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ میرے مونچھوں کے بال ایک جگہ سے اڑ گئے ہیں، کیا اس کی کوئی دوائی ہے؟ اناتھیرم 30 میں یا 200 میں؟ ٹھیک۔ مونچھوں کے ہوں یا یہ بمیں ہوں تو یہاں سے اگر بال اڑیں تو پھر اناتھیرم 30 یا 200 میں کھائیں تو آ جاتے ہیں واپس۔ اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، آرنی کا مدر ٹنکچر لے کے اس کے اوپر لگایا بھی کریں۔ یہ ایلوپیشیا کا میں نے بتایا تھا پہلے نسخہ، وہ ایلوپیشیا والے پیشنٹ بھی جہاں پہ وہ چوکھٹے بنے ہوئے ہیں گولدارے سے، وہاں پہ آرنی کا مدر ٹنکچر بھی روئی کے ساتھ لگایا کریں ان جگہوں پہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ میری بیٹی 6 سال کی ہے، اس کو کچی سلائم یعنی کہ ریشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ باہر نہیں آتا اور نہ ہی نگلا جاتا ہے، ایسے ایک سوال پوچھا میں، گلے میں ریشہ جو نہ تو باہر نکلتا ہے اور نہ ہی نگلا جاتا ہے۔ اینٹیمونیم ٹاٹ ایسے بچوں کی دعا ہے جو گلا جن میں ریشہ ہے بھی نہیں بھی نکلتا بھی نہیں بچے، لیکن یہ اکثر ماں باپ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں جی کہ بچہ ریشہ نکال نہیں سکتا یا نکالتا نہیں ہے، تو بچے کو ریشہ نکالنا چاہیے۔ تو ان کے سب کی انفارمیشن یہ بتاتا ہوں کہ بچہ اگر ریشہ نہیں نکالتا تو میرے مولا نے اندر ایک نظام بنایا ہوا ہے
اللہ میاں کو بھی پتا تھا کہ بچے یہ ریشہ باہر نہیں نکال سکتے جس طرح یہ بڑے نکالتے ہیں، باتھ روم میں جا کے شور مچا مچا کے کر کے بچے اس طرح نہیں کر سکتے. تو وہ بچوں کا ریشہ اگر آپ دوائی دیتے ہیں تو وہ ریشہ اکھڑتا ہے، وہ خود ہی اپنے سسٹم میں جاتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے یہ نہیں گھبرانا چاہیے ماؤں کو کہ بچہ ریشہ سارا، یا تو بچے کو ریشہ نکلے گا الٹی ہے کہ ریشہ نکال دیں گے، پھر مائیں گھبراتی ہیں جو الٹی کر دیتی بچے نے سارا ریشہ کر چھڑیا. بے ریشہ نکالنے کے لیے تو اس نے الٹی کی تھی، اور اس نے کس لیے کی تھی الٹی؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یا وہ اوپر سے نکال دیتا ہے یا پھر نیچے سے نکال دیتا ہے. جو الٹی کر کے نکال دیتے ہیں ان کا الٹی کے ذریعے نکل جاتا ہے، جو الٹی کر کے نہیں نکال سکتے اس کو پھر وہ دوسرے نظام سے نکل جاتا ہے. اس لیے مائیں ہرگز یہ گھبرائے نہ کہ بچے نے ریشہ نہیں نکالا اور وہ اس کے اندر ہی یا ریشہ وہ پھنسا ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. یہ سب خدا تعالیٰ نے یہ انسان کو اتنا کمزور نہیں بنایا. آپ لوگوں کو ان ڈاکٹروں نے ڈرا ڈرا کے ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، بٹر نہیں کھانا، تیل کھاؤ، مارجرین کھاؤ، بٹر نہ کھاؤ، فلاں کرو ٹھیک کرو. یہ سب کچھ آپ لوگوں کو ڈاکٹروں نے پاگل کیا ہوا. آپ نے اگر کھانا ہے تو بٹر کھائیں، فریش بٹر، کوئی نقصان نہیں ہوگا، جتنا مرضی کھائیں. اگر آپ نے ہانڈی بنانی ہے تو سرسوں کے تیل کی بنائیں. یہ ریفائنڈ تیل ہی آپ نے کھا کھا کے اتنی بیماریاں پیدا کی ہوئی ہیں اور ڈاکٹروں کی موجیں لگائی ہوئی ہیں. ان کی پریکٹس میں چل جاؤ، ٹائم ہی نہیں ملتا 3 مہینے. یہ صرف یہ جو آپ ریفائنڈ تیل کھاتی ہیں نا بھون کے، یہ اس کی وجہ ہے. اگر آپ اس کی جگہ مسٹرڈ آئل سے آپ اپنا کھانا بنائیں، شاید 4 5 6 دن میری طرح آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کوئی اور تیل کھائیں گی نہیں. آزما کے دیکھ. تو اس لیے ان چیزوں، یہ جو ریفائنڈ چیزیں ہیں ان سے بچیں. سفید چینی سے بچیں. سفید چینی زہر ہے، ہم نہیں چھوڑتے، ہم کھاتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی ہمیں یہ ہو رہا ہے، ہمیں وہ ہو رہا ہے، ہم ایسے کریں، ڈاکٹر نے یہ کہا تھا، ڈاکٹر نے وہ کہا تھا، اس نے وہ ایمپرازول دے دی، پیمپرازول دے دی، پینٹرازول دے دی. ان 3 دوائیوں کے علاوہ ان کے پاس اور معدے کی دوائی ہے ہی نہیں، اور اس سے کبھی معدہ ٹھیک نہیں ہوتا سوائے 1 1.5 مہینے بعد میں پھر ویسے ہو جائے. اس لیے آپ معدے کے لیے، اپنے معدے کو بچانے کے لیے کاربوویج، روبینیا، پلسٹیلا اور آرسینک، یہ 30 میں ملا لیں اور کھانا کھانے کے بعد ایک خوراک کھا لیا کریں. تو اللہ کے فضل سے آپ کو کسی ایمپرازول، پیمپرازول، ٹیمپرازول کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی وہ معدے کو آپ کو ٹھیک کر سکتی. اور یہ دوائیں، اور کھانا کھانے سے پہلے ہائیڈراسٹس 30 میں، کریوزوٹم 30 میں، اور نائٹرک ایسڈ 30، یہ تینوں دوائیں کھانا کھانے سے 20 25 منٹ پہلے کھا لیا کریں. وہ 4 دوائیں میں نے بتائی وہ کھانا کھانے کے 20 25 منٹ بعد کھا لیا کریں. اللہ ماشاء اللہ آپ کی جلن، آپ کے ڈکار، آپ کی ہوا، آپ کا نظام ہاضمہ، آپ کو وہ جو یہاں گلے سے لے کے یہاں پیٹ تک ہوتی تھی وہ جلن ہوتی تھی، ان سب چیزوں سے آپ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے. ڈے آف نائٹ نہیں، لیکن کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نظام ہاضمہ ٹھیک ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے. اور خدا رہا ان ریفائنڈ آئل تیلوں سے بچیں، اور یہ جو مارگرین وغیرہ کھاتے ہیں ان سے بچیں. مارگرین کی جگہ بٹر استعمال کریں، تازہ بٹر. اور ایسے لوگ جن کو ہڈیوں کی کمزوری ہو یا جن کو محسوس ہو کہ ان کو ہڈیوں میں دردیں رہتی ہیں اکثر، سفید تل 1 چمچ روزانہ دودھ میں ڈال کے پئیں. اور جن بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا ہے، جن بچے رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ان کو چھوٹا چمچ روزانہ 1 کلو کا کھلائیں. ان کے بستر پر پیشاب رک جائیں گے، ان کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا، ان کی ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی. ایسے میں بے شمار بچوں کو جانتا ہوں جن کی ہڈیاں اتنی کمزور ہیں کہ وہ لکڑی کی طرح ٹوٹ جاتی ہیں. ایسے تمام بچے کیلشیم فاسفوریکم کھائیں، اور اس کے ساتھ دودھ پئیں روزانہ، اور ساتھ چھوٹا چمچ تیلوں کا، سفید تیلوں کا. بھوننا نہیں ہے، اس کو بھوننا نہیں، فرائی پان کے اوپر کچا نگل لیں، دودھ کے ساتھ چبا لیں.
تو خدا کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہڈیاں کتنی اور آپ کے جسم میں کتنی کیلشیم ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ میں نے کرنی تھی کہ آج کل سردیوں کا موسم آ رہا ہے, نزلہ زکام کی دوائیں تو میں نے کافی بتا دی ہیں. اکثر لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں شام کے وقت, جو شام ہوتی ہے وہ ڈپریسڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں میں عموماً وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. تو جو شام ہوتی شروع ہو جائے گی, دن میں وہ ٹھیک رہتے ہیں, سارا دن ٹھیک رہیں گے, شام ہوتی ہوگی تو ان کو ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ڈپریسڈ ہو گئے. ایکچولی یہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. ایسے تمام لوگ جو سردیوں میں شام کو, جن کی سردیوں کی شامیں, جن سے شاموں سے جو لوگ گھبراتے ہوں, وٹامن ڈی 3 12C میں دن میں 2 دفعہ, اور اس کے ساتھ میگنیشیم فاسفوریکم D30 میں دن میں 2 دفعہ اپنے روٹین کے استعمال میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ یہ سردیوں کے ڈپریشن سے بچ رہے ہیں. جی نیکسٹ پلیز. اگلا سوال ہے, شاید وہ بتا دیجیے گا اگر پہلے ہوا ہے, کہ میری عمر 33 سال ہے, سردیوں میں میری گردن میں بہت سوئیاں چبھتی ہیں. سردیوں میں گردن میں سوئیاں چبھنے سے کیا مراد ہے, کیا ہوتا ہے سوئیاں چبھنے سے, کیا ہے؟ اگر تو ان کی گردن میں درد ہے, سوئیاں اس لیے چبھتی ہیں, ان کو لگتی ہے, تو لیکنینسس ایک دوا ہے 1000 میں کھائیں, وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک. اگلا سوال ہے, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں اور ہاتھوں کے جوڑ بہت دکھتے ہیں, اس کی کیا کیلکیریا دوا؟ کاپ 30 میں دن میں 3 دفعہ. ایک خاتون جن کی عمر 47 سال ہے, ہر دوسرے دن سینے میں جلن اور گلے میں سے لگتا ہے کہ کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے, رہنمائی فرما دیں. ہیپر سلف 200 میں, نائٹرک ایسڈ 200 میں. ایک خاتون جن کی عمر 43 سال ہے, 1 ماہ پہلے ان کو گال بلیڈر کے اندر جلن اور درد شروع ہوئی تھی. 6 سال پہلے ان کو ہوئی تھی, اور ان کی سرجری ہوئی تھی, اور دائیں سائڈ پر جہاں پر پسلیاں ہیں اس جگہ پر جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کیا. ایسے ہی ہے سوال, پتہ نہیں. لیکن جی گال بلیڈر کے لیے کئی دفعہ نسخہ پہلے بھی بتایا ہے. گال بلیڈر کی پتھریاں اگر بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں, میں اکثر ان کو ٹائم لگتا ہے نکلنے میں. وہ گردوں کی پتھریوں کی طرح جلدی نہیں نکلتی. گردوں کی پتھریاں تو اللہ کے فضل سے 5-7 دن میں بھی نکل جاتی ہیں, لیکن گال بلیڈر کی پتھریاں جلدی نہیں نکلتی. اس لیے اگر گال بلیڈر کی پتھری ہونے کے باوجود اگر درد نہ ہو تو ان کو گھبرانا نہیں چاہیے, ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر پتے میں درد ہو اور درد کی وجہ سے ان کو مطلب بہت سخت درد ہوتی ہے, برداشت نہیں ہوتی, تو اس کے لیے پھر آپ ایپیکاک CM میں اور بیلاڈونا CM میں اگر ایک خوراک کھائیں تو وہ درد فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس یہ دوائیں نہیں موجود تو پھر آپ گال بلیڈر کی پتھری کے لیے اولیو آئل کا 1 چمچ اور آدھا چمچ لیمن کا جوس ملا کے روزانہ صبح شام پینا شروع کریں تو آپ کی پتھریاں اس سے بھی نکل سکتی ہیں. اگر ویسے آپ کو پتے میں درد ہے, کھانا کھانے کے بعد درد ہوتی ہے, عموماً فیٹ کھانے کے بعد درد ہوتی ہے پتے میں. اگر آپ نے پیزے میں زیادہ فیٹ ڈالی ہے یا کوئی ایسی فیٹ والی چیز کھا لی تو اس کے لیے آپ ڈائسکوریا 30 میں بھی کھا سکتے ہیں, اس سے بھی یہ درد ٹھیک ہو جائے گی. اور نیٹرم سلف 6X میں بھی اگر آپ کھائیں تو, یا جن ایسے احباب جنہوں نے پتے کا آپریشن کروا لیا ہے اور وہ جب فیٹ والی چیز کھائیں تو ان کو درد ہو, وہ بھی نیٹرم سلف 6X میں یا ڈائسکوریا 30 میں کھائیں تو ان کی یہ درد ٹھیک ہو جائے گی. تو باقی پتے کے عموماً پتھری کے لیے ہم دیتے ہیں بربرس کولیسٹرینم 3X میں, چیریڈونیم مدر ٹنکچر اور کارڈس کے ملا کے ہم دیتے ہیں ایک نسخہ بنا کے. تو اس سے اللہ کے فضل سے اللہ ماشاء اللہ اکثر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کو درد ہوتی ہے تو پوچھیں کہ اس میں کوئی لیور ایشو یا ایسیڈیٹی کا ایشو تو نہیں ہے, یا کوئی ویکسین کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتی. 6 سال پہلے پتے کی درد ہوئی تھی.
نہیں میں یہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن دیکھیں لیور کلی پتا یہ سب ایک ہی فنکشن ہوتا ہے، سب کا سب مل کے اکٹھے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک، اگلا سوال ہے، ایک منٹ، ایک کسی نے پوچھا کہ میں آپ کے رپلائی کا انتظار کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا انہوں نے پھر وہ شاید آپ سے بعد میں رابطہ کر لیں۔ دیکھیں جی، میں نے تو 1000 دفعہ کہا ہے اور آج پھر بات کہہ دیتا ہوں کہ میں اپنی طاقت سے بڑھ کر لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ڈیلی کے ڈیلی آنے والے میسیجز جو آتے ہیں مجھے ان سب کا جواب دے سکوں۔ پھر میں نے یہ 1000 دفعہ یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ایک بات پوچھیں، ایک میسیج میں لوگ نہیں پوچھتے، لوگ 20 40 میسیجز مجھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ 40 میسیج کسی میں نے پڑھنے ہیں تو مجھے 40 منٹ چاہیے۔ اگر انہوں نے ایک بات پوچھی، ایک میسیج کیا تو میں فوراً جواب دے سکتا ہوں۔ باقی میں شرمندہ ہوں آپ سب سے، میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے روزانہ کے میسیجز کے جواب نہیں دے سکتا۔ میں رینڈملی فون اٹھاتا ہوں، دن رات فون بجتا ہے میرا، میں مجھے یہ نہیں پتا کس کا فون آ رہا ہے، میں رینڈملی اٹھاتا ہوں، جب میرے پاس ٹائم ہو میں اٹھا کے بات بھی کرتا ہوں، لیکن بات انہوں نے فون پہ وہی کرنی ہوتی ہے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں ہر ایک کا فون سن کے ہر ایک کی بات یاد نہیں رکھ سکتا؟ آپ اگر مجھے چھوٹا سا میسج لکھ کے بھیج دیں، چھوٹا سا، تو آپ کو جلدی جواب مل جائے گا اس کا، بجائے اس کے کہ آپ مجھے فون پہ ٹائم ضائع کریں۔ میں نے آپ کو فون پہ بھی یہی کہنا تھا، لکھ کے بھیجیں، میں زبانی نہیں بتا سکتا۔ لکھنے میں تردد کیا ہے؟ کاغذ پینسل پکڑیں، 3 4 اس پہ اپنے سمٹمز لکھیں، فوٹو بنائیں، واٹس ایپ پہ مجھے بھیج دیں، اتنی سی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ مجھے وہ لمبی کہانیاں سنانی شروع کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کئی معاملات میں کہانیاں سنتا ہوں، کوئی گہرے ایسے معاملات ہوں، لیکن یہ جو عام روزمرہ کی بیماری ہیں ان میں صرف 3 4 سمٹمز مجھے چاہیے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا دینا ہے ان کو، اور اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اثر کرتی ہیں دوائیں میں، جو بھی میں کسی کے لیے تجویز کرتا ہوں، یہ میرے مولا کی مہربانی ہے مجھ پہ۔ تو اس لیے چھوٹا میسج کریں، ایک میسج میں ایک ہی جواب سوال کریں، ایک ہی پیشنٹ کا پوچھیں۔ تو لوگ 4 4 5 5 پیشنٹ کا لکھتے ہیں، میں نے تو ایک پڑھنا ہے کہ میں نے جواب دے دیا، بعد میں پوچھتے ہیں یہ کس کے لیے ہے، اب مجھے کیا پتا کس کے لیے تھا، میں نے لکھ دیا جواب۔ تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، میں پھر معافی کا طلبگار ہوں آپ لوگوں سے، میں آپ کے روزانہ کے میسیجز کے جواب میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں دے سکوں، اتنے میسیج مجھے آتے، تو اور میں کچھ نہیں کہہ ارون سکتا۔ صاحب جی آج کمپلیٹ ہو گیا؟ کمپلیٹ نہیں ہوئے، اگلی دفعہ باقی پڑھیں گے۔ اب کتنے رہ گئے؟ ابھی اتنے ہیں کہ ابھی 15 منٹ اور لگیں گے، اس لیے۔ اچھا نہیں، 15 منٹ تو شاید نہیں اس کا، چلیں 2 3 تو پوچھ لیں، ہاں کچھ جی، تو میں کام ہو، 5 منٹ ہے ہمارے پاس۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، پرہیز کے باوجود جو شوگر ہے وہ 140 کے اراؤنڈ ہے، اور کبھی جب ہائی ہوتی ہے تو 200 ہو جاتی ہے، اور منہ جو ہے وہ خشک ہے، کیا اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کروانی ضروری ہے یا نارمل ہے یہ؟ 140 پہ اگر آپ کی صبح خالی پیٹ شوگر ہے تو آپ شوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں۔ اگر کھانا کھا کے آپ کی شوگر 250 پونے 300 ہے تو آپ شوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ اس کو تھوڑا بہت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اور نیچے آ جائے، تو ایسڈ فاسٹ 30 میں دن میں 2 دفعہ، اور نیٹرم فاسٹ 6x میں کھانا کھانے کے بعد کھا لیا کریں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیچے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر میری بیٹی 2 سال کی ہے، اس کو بہت زیادہ کانسٹیپیشن ہے، اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں۔ میں نے کانسٹیپیشن کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے کاس کریلا بتائی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، برین میں کوئی بلاکیج ہو یا کوئی اور وجہ ہو تو کون سی دوائی دینی چاہیے؟ دیکھیں جی، بلوکیج کو
بلاکیج کس وجہ سے ہے مجھے نہیں پتا، کہ کلاٹس وغیرہ ہوں تو اس کے لیے آپ آرنیکا او پی ایم یا آرنیکا لیکسس دے سکتے ہیں، اس سے کلاٹس ریزالو ہو جاتے ہیں. یہ جو اچھا عموماً بلاکیج ہوتی ہے اندڑیوں میں ایکچولی یہ کیلشیم ہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کیلکیریا کارب کا استعمال رکھیں تو اس سے بھی یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، یا پھر وٹامن ڈی کھانے سے بھی یہ بلاکیج ٹھیک ہو جاتی ہے، میگنیشیم کھانے سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب آخری سوال ہے. نشے کی وجہ سے ایک لڑکے کی سینسز کام نہیں کرتی، بہت کمزور ہو گیا ہے، ایلوپیتھک اور انگلش دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، کوئی نسخہ تجویز کر دیں. کس چیز کا نسخہ تجویز کر دوں؟ نشے کی وجہ سے؟ نشے کی وجہ سے اس کی سینسز کام نہیں کر رہی نشہ چھوڑ دے. اور ایلوپیتھک دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں. دیکھیں ایلوپیتھک دوائیاں نشہ نہیں چھڑوا سکتی کبھی بھی. نشہ اگر جس نے بھی چھوڑنا ہے اس نے خود ہی چھوڑنا ہے اپنی ول پاور کے ساتھ. ول پاور ہوگی تو نشہ چھوڑے گا، ول پاور نہیں ہوگی تو نشہ نہیں چھوڑ سکتا. ایسے عمومی لوگ جو یہ نشہ کرتے ہیں، مائیونا وغیرہ اور یہ چرس وغیرہ پیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے تو کینابس انڈیکا 200 میں دوا ہے اور اوپیم 200 میں. یہ ان کو صبح شام کھلائی جائیں تو ان کا دل ان چیزوں سے مطلب چھوٹ سکتا ہے. باقی ایلوپیتھک میں ایسی کوئی دوائی نہیں کہ نشہ چھوٹ جائے گا. نشے تنگ ہی کرے گی، تکلیف ہی دے گی، ٹھیک ہی نہیں کرے گی. جی ٹھیک ہے. اب عرفان صاحب آپ آگے سے کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے جی ناظرین، بہت شکریہ آپ سب حضرات کا جنہوں نے دلچسپی کے ساتھ پروگرام کو سنا. اس پروگرام کو آگے پھیلائیں، سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کا یہ کام جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہم اجازت دیجیے. اس سیٹرڈے کو یعنی 8 یا 9 تاریخ کو جو پروگرام نہیں ہوگا، بلکہ اب 16 تاریخ کو پروگرام سیٹرڈے کے دن وائس آف جرمنی پر ہوا شافی پروگرام جو ہے وہ 16 تاریخ کو ہوگا، اور منڈے سے جو ہے وائس آف جرمنی کی نارمل سروس جاری ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی تمام دوستوں کو السلام علیکم اور اجازت. اس نیکسٹ سمسٹر